नजर के बारे में पूछ रहे हैं। नजर कि गांव में लोग कहते हैं कि कोई भी नई चीज लो तो नजर लगती है। देखो, इसमें नजर तो बरहक है, लगने का इम्कान होता है, लेकिन हर वो चीज जिसका इम्कान हो जरूरी नहीं है कि वो लाजमी हो भी जाए। इम्कानात की दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, इसमें इफरात और तफरीत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नजर के वजूद ही को नहीं मानते, वो कहते हैं नजर सिरे से लगती ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं ऐसे हैं कि इसमें बहुत मुबालगा करते हैं, उनको हर वक्त लग रही होती है उनके राय के मुताबिक कि उसको लग गई, उसको लग गई, उसको लग गई, यही चलता रहता है प्रोग्राम। तो ना इसमें वहमी बनने की जरूरत है और ना नजर का इंकार करना जायज है हमारे लिए। जो लोग नजर का इंकार करते हैं ना, वो हैं सेकुलर लोग, लिबरल लोग, जो शरीयत को नहीं मानते। वो कहते हैं इसकी क्या दलील है? भाई, हमारे पास दलाइल मुशाहिदा भी दलील होती है, लेकिन वही खुद दलील है हमारी नजर में। वही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल-आइन हक़्क़ुन, नजर बरहक है, तो हमारे लिए यह भी एक दलील है। अब कोई रसूल को मानता ही ना हो, अल्लाह को मानता ही ना हो, तो वो ना माने, वो उसका हेडेक है। हम कोई साइंसदानों को मजबूर थोड़ी कर रहे हैं कि आप नजर को मानो। साइंसदान जन्नत मानते हैं कि जन्नत है? जवाब देना। साइंसदान मानते हैं मौत के बाद दोबारा जिंदगी है? ये साइंस का टॉपिक ही नहीं है भाई, तो साइंस यहां तक पहुंची नहीं है। तो नजर तो बरहक है, कोई भी अच्छी चीज हो, कोई भी बहुत हो, तो उस पर चांस होता है कि नजर लग जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज तकदीर पर गालिब आ सकती तो वो नजर होती, और नजर ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। अच्छा वाला ऊंट होता है, नजर लगी गया। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऊंचे कट्टे बैल लोग लेकर आते हैं बकरीद के दिनों में, बाज़ दफा नजर लगती है, धड़ाम से गिर जाते हैं, बाज़ दफा वैसे ही गिर जाते हैं गुर्बत महंगाई से मुतासिर होके, लेकिन बाज़ दफा नजर भी लगती है। तो हमारे पास जो नजर के बरहक होने की दलील है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल। इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटों को मिस्र भेजा तो खूब लंबे खूबसूरत बेटे थे, तादाद में भी ज्यादा थे। तो उनसे क्या फरमाया? ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका। ऐ मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना। क्योंकि एक ही गेट से जब जाएंगे ना, एक बाप के 11 बेटे इतने खूबसूरत और लंबे लंबे और खूबसूरत जवान, तो लोग बोलेंगे यार कैसा खुशकिस्मत बाप है जिसके 11 बेटे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आजकल तो फैमिली प्लानिंग ने नजर का चांस ही खत्म कर दिया। 2 बच्चे होते हैं, वो भी अच्छे नहीं होते। तो यहां कुरान से भी हमें, हदीसों से भी पता चलता है कि इम्कान है। लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काश इसको समझ जाओ। ये तजर्बों का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इम्कानात की बेस पे यकीनी दावे करना ये तमाम गुमराहियों की बुनियाद है। जादू का भी इम्कान होता है, किसी पे जादू हो जाए, हजारों में किसी एक पे, लेकिन रूहानी आमिल के पास जब आप जाओगे, कहेगा आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू, आप पे भी जादू। जब आप करोगे ना कि भाई मुझ पे जादू कैसे है, कहेगा क्या जादू बरहक नहीं है? समझ में आ रही है बात? डॉक्टर ये बदमाशी कभी नहीं करता। आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गुर्दे में पेन हो रहा है, वो चेक करेगा कि गैस का पेन है या पथरी का पेन है, क्योंकि डॉक्टर उसका इल्म है बाकायदा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि पथरी है, बस तुक्का मार दिया, भाई डॉक्टर साहब पथरी का पेन क्यों है? तो वो जवाब में कहे क्या गुर्दों में पथरी होती नहीं है क्या? आप बोलोगे होती तो है, मेरे है या नहीं है, मुझे तो ये तो बताओ। हालांकि गुर्दों में पथरी होने का जितना चांस है ना, जितनी परसेंटेज 100 में, जादू की उससे भी कम है। हजारों में किसी एक पे होता है जादू। लेकिन आमिलों के पास जब आप जाओ, यहां अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आमिल हैं जो मेरे खिलाफ एक फुल प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ। इतनी खुशी होती है मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता, जब आमिल मेरे खिलाफ बोलते हैं इतनी खुशी होती है। और मैं कहता हूं कमबख्तो, तुम्हारे पास जादू, चुड़ैल, जिन, भूत, तुम मेरे खिलाफ बोलते क्यों? नुकसान पहुंचा दो यार। तो इससे इनका कमजोर होना और साबित हो जाता है कि ये इन तिलों में तेल नहीं है। खैर, मैं नजर के मौजू को मुकम्मल करूं, क्योंकि रूहानी आमिलों की बात आती है तो मुझे उनके खिलाफ बोलने में सा खून बढ़ता है, मेरा एकदम जोश में आ जाता हूं। ऐसा लगता है कुछ नहीं भी खाया हो, पावर आ जाती है बॉडी में। इनके खिलाफ बोलने में मजा बहुत आता है।
सिर्फ मस्जिद का तकद्दुस है, बाहर आओ तो इस तरह नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में भी गालियां दूंगा, पंजाबी में भी, उर्दू में भी। यहाँ बड़े बड़े आमिल हैं जो बड़े पनप रहे हैं और हमारे बड़े बड़े मौलाना जा जाके ना उनको प्रोमोट कर रहे हैं, बेशर्मों को, उन बेगैरतों को। खैर फिलहाल इतनी गाली काफी है। तो अच्छा मैं क्या कह रहा था यार, आमिलों की टॉपिक आता है तो इतनी खुशी होती जी। हाँ, नजर की बात कर रहा था मैं। तो नजर में जो है ना लगने का चांस होता है, ये है, लेकिन चांस से फायदा उठा के हर एक को ये कहना कि तुम पे जादू है, तुम पे नजर है, तुम पे ये है, डॉक्टर ये काम नहीं करता। शुगर का चांस होता है आपको कि शुगर है, लेकिन ये तो नहीं कि डॉक्टर जब तक कंप्लीटली तहकीक ना कर ले, डॉक्टर नहीं कहेगा तुम्हें शुगर है, तुम्हारे गुर्दों में पथरी है, तुम्हारे पेट में ये मसला है। हालांकि इम्कानात तो होते हैं, लेकिन आप ये जो ड्रामेबाज लोग हैं ना, रूहानी आमिल, इनके पास जाओगे नजर ही लगी हुई है आपको। लाजमी क्या लगी है? क्योंकि जब किसी के पास कोई फन नहीं होता, इल्म नहीं होता, तो वो सब कुछ जानता है। फिर समझ रहे, डॉक्टर के पास इल्म होता है किडनी का, लिहाजा तहकीक करेगा, 100 में 2 को कह देगा तेरे गुर्दे खराब हैं। आमिलों के पास चूंकि जिन चुड़ैल भूत का इल्म होता ही नहीं है, लिहाजा हर एक पर जिन भी है, चुड़ैल भी है, और भूत भी है, और नजर भी है, और मुवक्किल भी है, और हमजाद भी है, और पता नहीं क्या क्या है, ड्रामेबाजी। समझते हो? जब इनको बोलो कि क्या दलील है, तो भाई इम्कानात की दुनिया में इम्कान कि फलाने पे लग गई थी, फला पे लग गई थी, तो खूब समझ लो इम्कानात की बेस पे ये कहना कि अभी देखो एक मौलाना साहब का क्लिप आया, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी की दवा अल्लाह ने रखी है दुनिया में, ये सही हदीस है। फिर उन्होंने एक दवा बताई कि ये शुगर की बेहतरीन दवा है। भाई आप डॉक्टर हो, आप साइंटिस्ट हो, कह रहे मैंने ये कहीं से निकाली है। डॉक्टर कह रहे हैं शुगर एक स्टेज पे पहुंचने के बाद ला इलाज है, यही कहते हैं ना डॉक्टर। भाई शुगर एक स्टेज पे पहुंच जाए तो वो क्या हो जाती है, अब ठीक नहीं हो सकती, कंट्रोल करनी पड़ेगी, लबलबा ठीक नहीं होगा आपका। उन्होंने कहा कि देखो हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा पैदा की है, तो ये मेडिसिन, ये कोई देसी नुस्खा है, ये शुगर ठीक कर देगा। अब दलील क्या दे रहे हैं? हर बीमारी की अल्लाह ने दवा पैदा की, यकीनन की है, लेकिन क्या वो आपको मालूम है? क्या वो दवा ये है जो आप पेश कर रहे हैं? इसकी क्या दलील है? भाई बहुत सारी दवाएं लोगों को मालूम नहीं है। तो अब ये समझे कि 2 इंतहाई में जल्दी से कंप्लीट करूं इस मौजू को, कि नजर लगने का चांस होता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी कोई अच्छी चीज होगी, कुछ भी हो जाए, उसको नजर ही लगी है। तो ये फहम की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं जो नजर का बिल्कुल इंकार करते हैं, वो कहते हैं फला फला पे क्यों नजर नहीं लगी, वो इतने हैंडसम, इतने खूबसूरत लोग हैं, फला की आवाज इतनी अच्छी, उन पे नजर क्यों नहीं लगी? तो अब उसूल समझे, नजर लगने के लिए उलमा ने कायदा जाब्ता बयान किया है। जो चीजें मशहूर होती है ना, उनको अक्सर नजर नहीं लगती। नजर हमेशा अचंभे की चीज को, अचानक, जैसे मैं लोगों से कहता हूं भाई आप इंतहाई गरीब थे, साइकिल भी नहीं थी आपके पास, अचानक आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, और इलाका भी वही है, रहते उसी गरीबों के महल्ले में हो, गंदे नाले पे रहते हो, साइकिल पे थे, अचानक लैंड क्रूजर आ गई आपके पास। ये जो अचानक वाला काम हुआ है ना, इसमें नजर लगने का चांस होता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र में उनके साथ ही रहते थे, सॉरी मिस्र में नहीं, शाम में साथ रहते थे। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने नजर से बचने का ये वाला एहतमाम हमारे इल्म में नहीं है कि बच्चों को कहो दरवाजे से अलग अलग जाया करो, एक ही दरवाजे से। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं ना, अजनबी जगह है, वो लोग याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से मानूस नहीं है। वहां याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा एक नई जगह पे जा रहे हो, अचानक इतने बेटे जब लोग देखेंगे ना खूबसूरत, वहां चांस है। तो इससे पता चलता है कि अपनी नेमत को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? आहिस्ता आहिस्ता क्या करना चाहिए? पहले पहली हो, फिर दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आहिस्ता आहिस्ता। एक कंवारा आदमी जिसको कोई रिश्ता नहीं रहता, अचानक 4 बीवियां लेके घूम रहा है, तो चांस होता है उसके नजर लगने का। इसलिए एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। पहले पहली होगी, दूसरी में कुछ पिटोगे, थोड़ी बेइज्जती होगी, थोड़ी इज्जत होगी, कुछ लड्डू, कुछ गालियां मिलजुल के, फिर तीसरी। तो इस तरह करके चलाना, ठीक है? तो अचानक कोई नेमत आती है तो उस पे नजर लगने का चांस होता है। दूसरी बात यह है कि नजर से बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ पढ़नी चाहिए। और अपनी नेमत का इजहार
ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے, تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. تو ان چیزوں کے اہتمام سے نظر کا چانس کم ہو جاتا ہے. باقی عاملوں کے پاس نہ نظر کا کوئی علاج ہے سوائے مسمرزم کے. دماغ کو کنٹرول کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں آپ کی کھوپڑی میں ڈال دیتے ہیں, تو اس سے آپ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. ٹھیک نہیں ہوتے, آپ مینٹلی تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہو, مطمئن ہو جاتے ہو. اور ان کا اپنا دماغ بھی خراب ہوتا ہے, آپ کا بھی دماغ خراب کرتے ہیں. سمجھتے ہو؟ اچھا, میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ 2 نمبر عاملوں کے خلاف ہے. بالکل غلط بات. میں 1 نمبر عاملوں کے خلاف, یہ ذہن میں رکھ. 2 نمبر کو تو میں لفٹ ہی نہیں کراتا. میں ان عاملوں کے خلاف ہوں جن کو علماء بزرگان دین سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ. میں ان کو 2 نمبر سمجھتا ہوں. یہ کخ بھی نہیں کر سکتے. سمجھتے ہو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے امریکہ میں ہو, چاہے جاپان میں ہو, چاہے پاکستان میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, سب ایک جیسے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان فضول لوگوں سے. اچھا بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات سے متعلق اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی پر جادو ہوا تھا, بخاری مسلم سے ثابت ہے, لیکن ہوا کیوں تھا؟ آپ کہیں گے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے جادو اتنی آسان نہیں ہے, ہزاروں میں کسی ایک پہ تو پیغمبر پہ ہو گیا. دیکھو کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہوئی ہیں جن میں کوئی حکمت تھی. یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے, جادوگر جادوگر. اللہ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ یہودیوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے. جادوگروں پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا, تو تھوڑا سا اثر اللہ نے ہونے دے دیا. اتنا اثر کہ آپ کبھی کبھار بھولنے لگے کچھ چیزیں, کچھ کام کیا ہوتا آپ کو یاد نہ ہوتا. اس سے زیادہ اثر نہیں ہوا آپ کے اوپر. اور یہ اثر اس لیے اللہ نے ڈالا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے آپ بشریت میں کامل ہیں اور آپ جادوگر نہیں ہیں. اصل مقصد یہ الزام کی نفی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا میرے بھائی, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, سیدنا علی پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ تو ایک تماشا بنا لیتے لوگ. فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے ہیں. آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ گونج تو نہیں رہی ہے آواز؟ مجھے تو گونج رہی ہے آواز. بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے. قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. جادوگروں نے دماغ کو ایسا کیپچر کیا ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ سانپ ہے. حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ نہیں بنی تھی, دماغ میں کچھ انہوں نے ایسا کیا ہے نا کہ یخیل, خیال پیدا ہوا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ. دیکھو انبیاء کے دماغ کو ایسے کیپچر نہیں کیا جا سکتا, لیکن اللہ نے یہاں ہونے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں نہیں بلکہ کیا ہے, سانپ ہے. اس میں حکمت تھی نا تاکہ مقابلہ تو ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مقابلہ جیت گئے, فرعون نے دھمکی دی جادوگروں کو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے میں قتل کر دوں گا, تو جادوگر وہی رسیاں دوبارہ فرعون کی طرف پھینک دیتے کہ تو قتل کر کے دکھا ہمیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا فرعون پہ جادو کر دیتے. ہوا جادو فرعون پہ؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ پہ ہو گیا. نہیں ہوا نا فرعون پہ جادو. بھائی جادوگر ہزاروں جادوگر تھے, سینکڑوں تو تھے ہی. انہوں نے سوچا کہ یار تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے, انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو. یوں کرتے فرعون ٹیڑھا ہو جاتا. فرعون کی ساس کو کچھ چیزیں سکھا دیتے. کیا خیال ہے؟ جٹھانی فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, ان کو کہہ دیتے کہ تم اپنی ساس سے کچھ کروا دو یا جٹھانی سے, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا بھائی. فرعون نے دھمکی دی اور ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان سب کو شہید کر دیا. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. جادوگروں کو ایک ماحول چاہیے, اسی میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہم سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں, ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے کم اگر ڈرو نا تو عاملوں سے اور جادوگروں سے سب سے کم ڈرا کرو. جیسے کہ پولیس والے ان سے بالکل بھی نہیں ڈرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ریڈ پڑتی ہے نا پولیس والوں کی عاملوں کے پاس, تو پولیس والے جاتے ہیں, پولیس میں جو گٹکا کھانے والا ہے نا وہ اٹھا کے لے آتا ہے عامل کو, تھانے میں بند کر دیتا ہے. عامل اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سوچو جو عامل ایک گٹکا کھانے والے پولیس والے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا, وہ اس عامل کی پوری ٹیم کو اٹھا کے لاک اپ کر دیتے ہیں یہ لوگ. وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سنگدل محبوب تمہارے قدموں میں کہاں سے لا سکتا؟ تو یہ دنیا کے سب سے کمزور
سب سے ضعیف قوم روحانی عامل ہوتے ہیں, لیکن دماغ کا کھیل ہے سارا. تو لوگ ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. نہیں ڈرو تو آپ طاقتور سمجھتے ہو. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے گلوکوز کی 3 بوتلیں چڑھا لی میں نے, اور عامل کے خلاف بولتا ہوں اتنی, کیونکہ عامل میرے خلاف بہت سرگرم ہو گئے آج کل. ابھی علماء کے ایک وفد گیا کسی عامل کے پاس, وہ وفد پہلے میرے پاس آیا, گپ شپ ہوئی, بیٹھے, میں نے ان کو رات کو کھانے کی دعوت دی. انہوں نے کسی سے ملنے جا رہے تھے, مجھے نہیں پتا کسی عامل کے پاس گئے. اس عامل نے میرے خلاف اتنا بولا کہ انہوں نے میری دعوت ہی کینسل کر دی کہ یار یہ مفتی صاحب تو 2 نمبر ہے معاذ اللہ. انہوں نے اپنی طرف سے اس عامل کی باتوں میں آ کے, تو جب انہوں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا اچھا ہے اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ عامل رکھے ہوئے ہیں, تم جیسے فضول لوگوں سے اللہ نے مجھے نجات دے دی, تاکہ میرا کھانا تمیز والے عقل مند لوگ کھائیں. جو عاملوں سے متاثر ہو تو اس بیچارے کا مینٹل لیول کیا ہوگا آپ سوچو. میں نے کہا ہمیں ایسے مولویوں کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جن کا مینٹل لیول یہ ہے کہ چڑیل بھوت بھگانے والوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں. یہ تو مینٹل لیول ہے آپ کا, دلائی سے کے بجائے ان لوگوں سے متاثر ہوتے. اچھا بھائی مفتی صاحب ہم 6 بھائی ہیں, ہمارا ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا, وہ ہماری والدہ کے نام ہے جو کہ انتقال کر چکی ہیں. اس پلاٹ میں بہن بھائیوں کے درمیان حصہ کیا ہوگا؟ والدہ کا پلاٹ تھا تو 6 بہن بھائی ہیں. ابے بہنیں کتنی؟ اچھا 6 بہن بھائی ہیں, تو مجھے کیا پتا بھائی کتنے بہنیں کتنی ہے. بھائی کا حصہ دگنا ہوتا ہے نا بہن کی نسبت. تو پہلے یہ بتاؤ گے تو کتنے بھائی کتنی بہنیں, تو میں بتا سکتا ہوں. دوسرا والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اگر والد کا پہلے انتقال ہوا تھا تو والد کا حصہ نہیں ہے اس میں, اور پھر والدہ کے والدین حیات ہیں یا نہیں ہے, یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلے گی تو بتا سکتا ہوں. تو استاد جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں, تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو. اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا, ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے. یہ بہت بڑے مسائل ہیں, اس چیز کو پروموٹ نہ کریں. یہ انسان ہے, کوئی گائے بھینسے نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں. اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں, اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے. ماؤں کی پیکنگ کا دودھ, ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ, سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ, ماں کے دودھ کی پیکنگ. تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں, تو وہ خامخواہ میں فرض کر لی گئی ہیں. تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں, وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا. اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں. کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں, یہ مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا, سرمایہ دار لوگ, انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے, تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے. ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے. مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں, مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ. لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے, تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر. وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے, اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو, بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے. اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم, پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا, ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں, ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں, پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا, حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا. صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے. تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے, جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے. ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے. لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے, یہ ہونا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے, اگر یہ نہ ہوتا. بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا, بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں, ماں جنتی ہے نا بچے کو. تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا. 100 میں کوئی 1-2 ہے جن کے نہیں ہوتا, 1 کے تو پھر دائی پلا دے ان کو, پیسیوں ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں. تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہماری نظر میں بھائی نسب یا رشتہ, خونی رشتہ, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اس لیے اس چیز کو
ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ٹھیک نہیں ہے. اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. لیکن جمعے کی نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہر ہو، شہروں میں نماز ہوتی ہے جمعے کی، گاؤں میں نہیں ہوتی. باقی مسجد ضروری نہیں ہے اس کے لیے. بے شک 5 وقت کی نمازیں نہ ہوتی ہیں تو بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے. عقیقہ بکری کے علاوہ بڑے جانور میں قربانی پر قربانی کی عقیقہ کر سکتے ہیں. بقرعید کے جانور میں آپ قربانی کے حصے کے ساتھ ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. کیا غیر مسلم کی ابھی لکھی ہے لوگوں نے سوال کیا اتنی جلدی کیا غیر مسلم کی دینی کتابیں پڑھنا ٹھیک ہے؟ ان کے معبود جن کو پوچھتے ہیں غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی تحقیق کرنے کی نیت سے پڑھے تو ٹھیک ہے، نارملی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے منع کیا تھا. تو اگر کسی نے تحقیق کرنی ہو جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک یا اس ٹائپ کے جو بھی لوگ ہیں تو ان کے لیے تو صرف ٹھیک نہیں ہے بلکہ ضروری ہے. اچھا بھائی، ایک آدمی نے قسم کھائی اگر میں نے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا تو میں نبی کا امتی نہیں ہوں. پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلا دی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو. اور یہ ایسی فضول قسمیں نہیں اٹھایا کریں. اپنا کوئی پوشیدہ گناہ کسی شیخ پر ظاہر کرے یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر ایک دفعہ گناہ ہوا ہے تو شیخ کو نہ بتائے، چھپ کے اللہ سے توبہ کر کے اس کو بھول جائے بس. دوبارہ ہو گیا تو بھی شیخ کو نہ بتائے. تیسری دفعہ ہو گیا اس کا مطلب اب لت پڑ گئی ہے. اب اس کو چاہیے کہ شیخ کو بتائے بھائی مجھ سے بار بار ایک گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پھر ہونے کے بعد لت پڑ جاتی ہے، پھر چھوٹتا نہیں ہے. اور یہ عبد القیوم قاسمی میرٹھ سے تشریف لائے ہیں. ملاقات ممکن ہے انڈیا سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے بیوی سے بات کرنا شریک کے بعد جائز ہے کے بعد میں تجربات کیا ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے اچھا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا نکاح سے پہلے، جب بھی آپ رخصتی سے پہلے کسی سے فری ہو گئے تو سمجھو رخصتی کے بعد 99% چانس ہے اس رشتے کا بیڑا غرق ہوگا. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی سے منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا فری مت ہو. یہ بزرگوں کے تجربے ہیں. ویسے بزرگ یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ایک تجربے ان کے بہرحال لوگوں کو دیکھ دیکھ کے بہت ہے کہ کسی بھی لڑکی سے آپ رخصتی سے پہلے فری ہو گئے یا نکاح سے پہلے فری ہو گئے، جتنا فری ہوں گے شادی کے بعد اتنا نہیں فری ہوں گے. یہ رشتہ ٹوٹنے کا چانس اتنا زیادہ بڑھ جائے. اس لیے رخصتی کے بعد ہی فری ہوا کرو بیگم سے. اور سناؤ کیا حال ہے بیگم؟ سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ یہ سب رخصتی کے بعد، پہلے نہیں ہوئے. کلیت الشریعہ کا فلور آپ کی قدم بوسی کے لیے منتظر ہے لیکن آپ نہیں آ رہے. خصوصاً کلیہ کا گھنٹہ ہے بھائی، انشاءاللہ آئیں گے. حسد اور بغض سے کیسے بچے، اس میں کیا فرق ہے؟ حسد اور بغض یہ انسان میں ہوتا ہے. بغض بھی پیدا ہو جاتا ہے کسی سے، ذاتی نفرت، اور حسد بھی. تو حسد کا علاج تو یہ ہے، یہ سوچنا چاہیے بھائی میرے جلنے سے اس کا ہوگا کچھ بھی نہیں، میں ہی جل جل کے کالا ہو جاؤں گا، اس کا کوئی نقصان نہیں. نمبر 2، اللہ کی تقدیر. جو آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے حسد کرتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض. یہودی جو نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے حسد اور جیلسی کی وجہ سے کہ قریشیوں میں عربیوں میں نبی کیوں آ گیا، نبی تو ہماری نسلوں میں آیا کرتے تھے، ہم ان کو کیوں مانے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. بھائی میں فیصلہ کروں گا کس کو نبوت ملنی ہے کس کو نہیں ملنی. پھر اللہ نے مثال دی دولت کی کہ دولت تمہاری مرضی پہ میں لوگوں کو نہیں دیتا. تم سمجھتے ہو کہ اس کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، میں دے دیتا ہوں بہت زیادہ. تم کہتے ہو فلاں کے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہوتی. تو جب دولت جو کم درجے کی چیز ہے وہ میری مرضی پہ ملتی ہے تو نبوت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ تمہارے مشورے پہ تھوڑی کسی کو ملے گی. تو جس آدمی کو کسی میں نعمت دیکھ کے جلن پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں اعتراض کس پہ کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. کہ اللہ مجھ سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا معاذ اللہ کہ اس کو یہ نعمت ملنی چاہیے کہ نہیں. تو جس کو جو نعمت مل گئی، شہرت ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، علم ہے، عزت ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ بولو بھائی کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات یہ سوچ لینا چاہیے بھائی یہ عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے عارضی. اب دیکھو آپ چڈی بنیان میں گھوم رہے تھے، دھوتی بنیان میں، آپ کے دوست کی سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہا ہے، بہت زبردست. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے حسد ہوگا یار یہ کیا ہے. لیکن اگر پتا چل جائے کہ یہ غفار بھائی نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پہننے کے لیے دی ہے، تھوڑی دیر میں غفار بھائی اس سے سوٹ بھی لے لیں گے، ٹائی بھی لے لیں گے، پینٹ بھی لے لیں گے، اور وہی دھوتی بنیان میں ہی گھومے گا، اب حسد ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا نا. ابے بھیک میں بھی لے لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی نے دیا ہوا ہے. تو یہ سوچا کرو، غریب آدمی کو چاہیے یہ سوچا کرے جس کے پاس دولت ہے ابے تھوڑے دن کی کہانی ہے، یہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا، ہم بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، یہ بھی قبر کے اندر ہوگا، ہم بھی قبر کے اندر.
جتنے کیڑے ہماری لاش میں اس پہ کم وقت اس سے زیادہ ہی کیڑے ہوں گے, کم نہیں ہوں گے, کیونکہ زیادہ کھایا ہے اس نے. دولت مند آدمی جو پھوڑتا پھاڑتا ہے نا پیزے ویزے بہت, تو اس میں کیڑے جلدی بھی آتے ہیں اور زیادہ بھی. کیڑے زیادہ انجوائے کرتے ہیں پیزے والے کی لاش کو, غریب کے پاس پیزے کے پیسے نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ سوچ کے صبر کیا کرو بھائی کہاں پہنچ جائے, جتنی عزت کی بلندیوں پر, شہرت کی بلندیوں پر, دولت کی بلندی پر, آج لیٹنا پھٹے پہ ہی ہے غسل کے, جہاں غسل دیا جائے گا اور پھر قبرستان کے اندر. تو تھوڑے دن کی نعمتیں کسی کو مل گئیں, اس پہ جیلسی, یہ کیوں ہوتا ہے, اپنی بے وقوفی کی بات سمجھتے. اور ایک اور علاج اس کا یہ ہے کہ جس سے حسد ہونا اس کے لیے دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو اور دے. تکلیف تو بہت ہوگی یہ دعا مانگتے ہوئے, بہت غصہ آئے گا کہ یار میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں اس کو اتنی بڑی گاڑی مل گئی, میرے پاس رکشا ہے, ریڑھی ہے, یہ میرا دوست تھا اور آج گاڑیوں میں گھوم رہا ہے. تو دعا کیا کرو اے اللہ اس کو اس جیسی ایک اور گاڑی اور دے. جب کسی کی تیسری شادی کا سنو, اے اللہ چوتھی بھی کرا دے اس کو, کیونکہ بہت لوگ اس سے بھی تپرے ہوتے ہیں کہ ہماری ایک نہیں ہو رہی, یہاں لوگ کرتے چلے جا رہے. ٹھیک ہے, تو جس کے لیے دل میں حسد کے جذبات ہوں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اے اللہ اس کو اور دے. تو تھوڑی دل میں تکلیف تو ہوگی, دل تو چاہ رہا ہوگا اللہ تباہ کر دے اس کو, بیڑا ہی غرق کر دے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, دعا, اے اللہ اس کو اور دے. اس دعا سے کیا ہوگا, دل ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ, جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو, دل بڑی مشکل سے بن پاتا. دل پہ جب رگڑے لگتے ہیں تو چمکتا ہے, تو رگڑے لگیں. اور ایک اور کام کیا کرو, اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دو. حالانکہ دل چاہ رہا ہوتا ہے اس کی برائی, لیکن لوگوں کے سامنے تعریفیں. اور یہ ہوتا ہے, دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے نا, بہت زیادہ عزت ہو رہی ہے, تو اب کیا ہے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یار ہم لوگ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, ہماری اتنی نہیں ہو رہی, اس کی اتنی ہو رہی ہے. تو اب وہ کہنے الفاظ تو ہوتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن لیبل اصلاح کا ہوتا ہے, اندر کیا ہو رہی ہوتی ہے, جلن ہو رہی ہوتی ہے, حسد پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو ہمیشہ دشمن انہی کے ہوتے ہیں جن کو شہرت, عزت, دولت یا کوئی خاص حسن و جمال, کوئی بھی نعمت, انہی کے دشمن ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پہ دعا دینی چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی بھی اصلاح کر سکتا ہے, طنز اور طعنے کے بغیر بھی کر سکتا ہے انسان سے. تو یہ چند نسخے استعمال کریں گے تو حسد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ. اور بغض کا بھی ایسا ہی ہے. جی وعلیکم السلام. ہے الحمدللہ مسلمان. یار یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے اتنی زور سے, یہ بند کراؤ یار, یہ سارے ان کو بند کرائیں پنکھوں کو, شور دیکھو کتنا ہو رہا ہے اس کا. آپ آگے آ جائیں, ادھر سے بھی اتنی زور سے آواز آ رہی ہے بڑے بڑے پنکھوں کو. یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ غیر مسلم کو کہتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, وہ اللہ کو نہیں مانتے, جبکہ مسلمان کرپٹ ہوتے ہیں, 2 نمبر ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, ورنہ مسلمان دنیا میں بہت ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ سارے غیر مسلم سچ بولتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. غیر مسلموں میں بھی بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, پورے ملک کرپٹ ہے. دوسری بات یہ کہ غیر مسلم میں چھوٹے موٹے فراڈ نہیں ہوتے ہیں تو بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک بندے نے مجھ سے 7,000 روپے لیے, واپس ہی نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا یار لے کے بھاگ نہ جائے, میں نے مانگے, کہہ رہا یار میں یہ 7-8 ہزار کے فراڈ نہیں کرتا, میں جب کرتا ہوں تو کروڑوں کے کرتا ہوں, یہ لوگ 7,000. تو غیر مسلم کو اگر اصل چہرہ دیکھنا ہے نا تو ان کی بین الاقوامی پالیسیاں دیکھا کرو. یہ چپلے چوری نہیں کرتے ہماری طرح مسجدوں سے, یہ پورے ملکوں پہ اٹیک کر کے سونے کی کانیں چوری کرتے ہیں وہاں سے, سمجھتے ہو. یہ ہمارے طرح یہ غریبوں کے مسئلے ہیں, کنڈا لگا لیا اور اس پہ جوسر مشین چلا رہا ہے. ہم لوگ کس طرح کے چور ہیں, یہ ہم لوگ بہت غریبوں والی چوری ہے ہماری, یہ بہت چھوٹی, اس پہ یہی ہماری چوری ہے نا. کنڈا لگا لیا, ادھر سے چپل لے کے بھاگ گیا, ادھر گٹکے ایک بات آ رہا ہے, ادھر لیا. ہمارے نشے بھی یہی ہے, گٹکے مٹکے, اس سے زیادہ آگے نہیں. کچھ لوگ ہیں لاکھوں میں ایک جو ہیروئن پیتے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو خیر, لیکن جو غیر مسلموں کا جب پورا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نا تو یہ بڑے بڑے گیم کھیلتے ہیں. دیکھو میں افریقہ کے کتنے ملکوں میں جا چکا ہوں, سونا ہیرا ان ملکوں میں پیدا ہوتا ہے, گولڈ اور ڈائمنڈ. ان ملکوں کو تو ارب پتی ہونا چاہیے. ابھی میں زیمبیا گیا ہوں, کچرا کنڈی جگہ جگہ, لوگوں کے پاس پہننے کے, یعنی کئی ایسے علاقے غریب نظر آئے, پورے کپڑے نہیں پہننے کے, اتنی غربت. نکلتا کیا ہے, گولڈ, صحیح ہے نا, ڈائمنڈ. بھائی اتنا ڈائمنڈ نکل رہا ہے تمہارے ملک سے, اتنا گولڈ نکل رہا ہے, غریب کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے, بین الاقوامی طاقتوں نے ان پہ جہاں دیکھا نا کہ یہاں یہ لوگ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ کرپٹ لوگوں کو ان پہ لے جا کے مسلط کر دیا.
تو اس لیے یہ جو غیر مسلم ہے یہ ہماری طرح یہ چھوٹے موٹے حساب کتاب نہیں ہوتے, ان کے گیم ہوتے ہیں بہت بڑے پیمانے پر, اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ ویل ڈن, کیا زبردست ہے. تو اتنی احساس کمپنی میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں کچھ لوگ ان میں بہت اچھے ہوتے بھی ہیں, نارملی جو عام طبقہ ہے وہ برا نہیں ہوتا, عام طور پر وہ زبان کے پکے ہوتے, لیکن وہ بھی ہر کنٹری میں نہیں ہے. کچھ کنٹری تو مشہور ہے, اب میں نام نہیں لوں گا کنٹریوں کے, کچھ کنٹری تو مشہور ہے, ان کے غیر مسلم اتنے فراڈی ہوتے ہیں کہ آپ کی جہاں سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کا فراڈ شروع ہوتا ہے. لیکن کچھ کنٹری ایسے ہیں جو فراڈ نہ ہونے میں, جیسے جاپان ہے, میجورٹی وہاں پہ فراڈی نہیں ہے, وہ ایک نمبر لوگ ہوتے ہیں جاپان میں. اسی طرح اور بھی کچھ ملک ہیں جہاں پر ایک نمبر, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ جو ہم نے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا مسلمان 2 نمبر مسلمان ہیں, یہ نہیں ہے بھائی, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ 2 نمبری ہمیشہ چوریوں میں ہوتی ہے نا, پیسوں میں. جتنا سخی مسلمان ہے نا پیسہ خرچ کرنے میں, اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں. ایک مسلمان مرد اپنی بیوی پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنے اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے, اپنی ماں کو بھی پالتا ہے, اپنے باپ کو بھی پالتا ہے, اور زکاتیں بھی دیتا ہے, غریبوں کو بھی کھلاتا ہے, مسجدیں بھی آباد کرتا ہے. آپ ذرا جا کے رمضان میں اور اس کے علاوہ سخاوتیں دیکھو یہاں لوگوں کی, تو یہاں کی سخاوت غیر مسلم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے ایک ریلیٹیو نے بتایا کہ ہم حج کرنے گئے تو میں نے وہاں پہ ایک سعودی کو دیکھا, ایک بہت بڑا جنرل اسٹور جس میں حاجیوں کو چیزیں بک رہی تھی, حاجی لوگ خرید رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنرل اسٹور کے مالک کے پاس گیا, وہ عربی سعودی, مالک کو سائڈ پہ لے گیا, بولا یہ تیرے پاس جو پورا اسٹور ہے نا اس میں کتنی مالیت کا سامان پڑا ہوا ہے. اس نے بتایا ہوگا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. اس نے نوٹوں کی بریف کیس سے گڈیاں نکال کے دی اور بولا یہ حاجیوں میں فری بانٹ دے سارا, ٹھیک ہے, یہ سب میں نے تجھ سے خرید لیا. تو ایسی ایسی سخاوتوں کے مسلمانوں میں آپ کو واقعات ملیں گے نا, گورے کا تصور نہیں ہے, اتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے. یہ سب آپ کو اس سوسائٹی میں ملیں گے یہ واقعات, اس لیے اتنا احساس کمتری میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ابھی دیکھو یونیورسٹی کی ایک طالبہ کے ریپ کا واقعہ ہے نا, جو جھوٹا واقعہ تھا, کتنا شور لوگوں نے اٹھایا, اور اٹھانا بھی چاہیے بھائی, اپنی قوم کی بہنوں بیٹیوں کی عزت ہمارے ذمے ہے, لیکن وہ جھوٹا واقعہ تھا, پھر بھی کتنا شور اٹھا اس پہ. آپ کا کیا خیال ہے وہاں نہیں ہوتے ایسے واقعات؟ وہاں یہ ڈیلی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو. بعض غیر مسلم کنٹری جن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, ویل ڈن, ان کی یہ روز کے واقعات ہیں. یہ عام پبلک کو نہیں پتا چلیں گے, یہ اس کو پتا چلیں گے جو تھانے میں کسی آفیسر سے اس کا تعلق ہو, یا ہاسپٹل میں جو جنرل کلینک ہو, وہاں ڈاکٹر آپ کو بتائے گا میرے پاس ریپ کے کتنے کیس ڈیلی آتے ہیں یا ہفتے میں آتے ہیں. پولیس آفیسر بتائے گا کہ کتنی کی کمپلینز ہوتی ہیں, کتنے تو کمپلین کرتے ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں یہ ریپ ویپ یہ بچوں کے کھیل ہے, یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کی عزت زیادہ محفوظ ہے. ابھی دیکھو ایک کنٹری ہے, ہمارے ایک دوست ہے, بڑا مشہور ملک, ترقی یافتہ کنٹری ہے, وہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہاں مجھے ہمارے ایک دوست نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنا کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو کوئی ریپ کر رہا تھا غیر مسلم, اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اس کو پکڑنے, وہ چیخ رہی تھی. کہتے ہیں میں بند کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے شور کی آواز آئی, میں نے وہ پیٹرول پمپ ہے نا, تو میں نے جب دیکھا تو ایک 16 سال کی انگریز تھی, اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا تھا. کہہ رہے میں نے فوراً پولیس کو فون کیا, پولیس آئی. وہاں یہ ہے کہ پولیس آ جاتی ہے فوراً, تو پولیس آئی اور اس کو پکڑ لیا نا. کہہ رہے لیکن پولیس نے مجھے کہا کہ آپ کو دروازہ کھولنا نہیں چاہیے تھا, اس لیے کہ بعض دفعہ ڈکیتی کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی چیختی ہے, وہ اگلا سمجھتا ہے دکان کے اندر کے کچھ اس کے ساتھ مدد کرنی ہے, وہ جیسے ہی ڈور کھولے گا دونوں مل کے لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا ترس آیا اس بچی پہ کہ دیکھو اس کا کوئی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ تو پولیس آ گئی تو لے گئی, نہیں تو کیا ہوتا, ٹھیک ہے کیمروں سے بندہ پکڑا جاتا, زیادہ سے زیادہ تو سزا مل جاتی, جیل سے نکل کے پھر یہ کام کر رہا ہوتا. 16 سالہ لڑکی, اس کا باپ کہاں ہے بھائی, اس کا بھائی کہاں ہے, نہ باپ کا پتا نہ بھائی کا پتا. ہمارے یہاں میرے بھائی کسی لڑکی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے نا, پولیس بعد میں پہلے اس کا بھائی ٹکا کباب بنا دے گا, اس کا باپ آئے گا, اس کے 6-7 بھائی آئیں گے, اس کے چاچے آئیں گے, اس کے مامے آئیں گے. آسان نہیں ہے. ان کے ہاں لڑکی کا پوچھنے والا نہ باپ نہ اس کا بھائی, کیا عزت رہ گئی؟ پولیس ہے جس پہ اعتماد کرنا ہے. تو بھائی کوئی عزت نہیں ہے سوسائٹی میں جس کی آپ گیت گاتے ہو نا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست, گورا بہت اچھا. بھائی کیا اچھا ہے یار, ہمارے ہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہے. کچھ واقعات ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا ان کے ہاں عورت بیچاری بدحال ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. بس ان کی چند تعلیم کے اداروں میں ہم فارغ ہونے والی لڑکیوں کو دیکھ لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر, یہ انجینئر, اور ہماری گھر میں اسلام کہتا ہے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کی خدمت کر لے,
یہ عزت کی، یہ زیادہ عزت والی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں ہو. باقی گناہ میں جو دیکھو آپ نے کہا کہ ایماندار اور کفر، گناہ میں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں میرا انکار یا میرے ساتھ شرک، یہ گناہ تو ایک ہے لیکن وزنی بہت ہے، یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے گا. اس لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ایمان ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. اچھا میرے بھائی، حسد اور کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کی بات توبہ کر لے تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب دنیا میں آیا ہو معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے، کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اسے پکے سچی توبہ کر لی، خوب گڑگڑایا، اللہ کے سامنے معافی مانگ لی، تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس کو توبہ پر ہے، اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے.